बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइम रोज़ टीवी मुबारक आप की खिदमत में आते हैं नाज़रीन। हमारा चैनल नाइम रोज़ टीवी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले प्रोग्राम आपको मिलते रहें। नाज़रीन, पाकिस्तान में इमरान रियाज साहब ने एक प्रोग्राम किया जिसकी ना तो कोई वजह थी और ना ज़रूरत थी। इस पर एक वो प्रोग्राम मैंने किए, मगर आज चौधरी नाज़ अहमद नासर साहब ये इसराइल गए हुए हैं, ये हमारे साथ हैं, तो इनके साथ मैंने सोचा एक प्रोग्राम करें। चर साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। चर साहब, आप इसराइल 2014 में आपने बताया 2014 में गए जी। तो वहाँ पे आप सैर के लिए गए थे, किस मकसद के लिए गए थे? मेन मकसद जो था वो तो बैतुल मक़दस की ज़ियारत थी जी जी। और उसके साथ वहाँ जो अहमदी हैं फ़लस्तीन में भी और इज़राइल में भी, उनसे मिलने का मेन मकसद था। अच्छा चर साहब, ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? ये शौक़ एक किस्म का बचपन से था। अच्छा। क्योंकि ये किताबों में पढ़ते थे कि क़िबला अव्वल जो था वो यरूशलेम या बैतुल मक़दस था। तो ये और फिर डोम भी, वो सुनहरी डोम जो है वो भी देखते थे और ख्वाहिश होती थी कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी और मौका दिया तो ज़रूर एक दफ़ा जो है वहाँ पर जाना। आपके पास कौन सी नेशनलिटी सर? मेरे पास से इस वक्त जो है 1984-85 से लेकर जर्मन नेशनलिटी है। अच्छा। और उसी पर मैं जा सका क्योंकि जर्मनों को ना तो वीज़ा लेने की ज़रूरत होती है और ना ही कोई और, बल्कि वो उनका तरीका ही इस किस्म का है कि जो आदमी वहाँ पर एयरपोर्ट पर जाते हैं अलहदा स्लिप दे देते हैं, जैसे अमेरिका में होता है। जी। और उस स्लिप को जब आप मुल्क छोड़ें तो वापस करना पड़ता है। जी जी। अच्छा चौर साहब, ये बताएं कि वहाँ जब आप गए तो आपके ख्याल में उन्होंने आपका पूरा ख्याल रखा, मतलब CID आपके आगे पीछे होगी, आपका क्या ख्याल है? CID तो एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में आपको इल्म नहीं होता। वो अपना काम करते रहते हैं जी। और उनको जब एयरलाइन वाले नाम देते हैं कि ये मुसाफिर आ रहे हैं तो उसी वक्त वो सारा चेक कर देते हैं कि ये किस नेशनलिटी के हैं, कब इन्होंने नेशनलिटी ली है, कहाँ का इन्होंने काम किया है जी। और आया काबिल एतमाद है कि नहीं। अच्छा, आपके ख्याल में जब आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था तो आप इसराइल का सफ़र कर सकते थे? मैं उस वक्त नहीं कर सकता था। क्या वजह थी? मेरे पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ था कि एक्सेप्ट ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट इजराइल। ठीक। अच्छा, ये सवाल पूछने का मकसद ये था चौधरी साहब से कि जो दोस्त फरमा रहे हैं मीडिया पे आके कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे इसराइल लोग गए हैं, उनको आप इस सवाल का जवाब मेरे हाल मिल गया होगा कि मज़ीद अब मैं इस पर क्या रोशनी डालूं कि आप एक जगह जा ही नहीं सकते, सफ़र ही नहीं कर सकते, तो किस तरह आप चलेंगे? अच्छा, आपके ख्याल में इसराइल में अगर किसी के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट हो, चलो फ़र्ज़ करो जैसे ये कह रहे हैं पहुँच भी गए, तो वो क्या फ़ौज में भर्ती हो सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि मेरा खुद का ताल्लुक जो है फ़ौज से है जी। और वो भी अमेरिका की फ़ौज से, और उसमें एक ऑफिसर के तौर पर मैंने 35 साल काम किया जी। तो हमारी एक एक हरकत का उनको इल्म होता था। एक मैं वाक़या आपको बताऊं कि पाकिस्तानी औरत थी जो उनकी किसी शोबे में काम करती थी जी। तो एक दफ़ा पाकिस्तान काउंसलेट ने अपना डे मनाया, पाकिस्तान डे, और उसमें रशियन भी थे, तो वो औरत भी गई थी जी। और उसकी मुलाकात हेलो की हद तक रशियन जो मंदूब था उसके साथ हुई जी। चुनांचे नेक्स्ट डे जब वो अपने आपस में गई तो उसको कहा कि भी आप अपना बोरिया बिस्तर गोल करें। अच्छा, इस हद तक वो करते हैं जी जी। फिर मेरे बारे में भी उनको एक एक चीज़ का इल्म होता था कि ये किससे मिलता है, किससे नहीं मिलता, क्या इसके मशागल हैं, क्या ये करते हैं। तो जब इनका अमेरिका का यही हिसाब है तो इन्होंने। आपके ख्याल में कितने पाकिस्तानी को मिले अहमदी वहाँ आपको? पाकिस्तानी नहीं कोई भी नहीं मिला। इंडिया के को चूँकि इजाज़त है वहाँ पर जाने की अपने पासपोर्ट पर, और वो भी एक ज़ेरे तालीम मिशनरी जो हैं वो वहाँ पर थे, उसके अलावा कोई नहीं। और कोई नहीं मिला ना, तो सवाल नहीं पैदा होता। जो यहूदी अहमदी हुए हैं जी, वो उनकी तादाद कितनी होगी अंदाज़न, वैसे ही एक रफली? मेरा अंदाज़ा है कि तीन आदमियों से मैं खुद मिला हूँ। अच्छा, बहुत कम है कि 600 तो नहीं हो सकती? सवाल ही नहीं पैदा होता। या 300 भी नहीं हो सकती कि सब फौज में चले गए? हमारे जो अरब इजरायली हैं या इजरायली पासपोर्ट है उनके पास,
وہ ان کی تعداد بھی اتنی زیادہ نہیں ہے. اچھا وہ ایک ہی فیملی ہے، عہدہ فیملی، اور 1928 سے انہوں نے بیعتیں کی ہوئی ہیں. اسرائیل کے 48 میں قائم ہونے سے بہت پہلے سے. اچھا، اب 1928 میں وہاں ہمارا مشن ہاؤس تھا جی، تو اسرائیل 1948 میں آیا جی. اس کا مطلب ہم تو پہلے کے وہاں موجود جماعت احمدیہ. اچھا، آپ جو لوگ وہاں رہتے ہیں پہلے کے، وہ اپنا ملک چھوڑ کے تو نہیں کہیں جا سکتے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ وہ تو پہلے سے رہ رہے ہیں وہاں. یہ بھی ناظرین آپ دیکھ لیں کہ ایک اور جھوٹ کہ وہاں پہ جناب یہ بتا دیا گیا ہے، چور صاحب نے بتایا، میں نے بھی تصدیق کی کہ 1928 سے مشن ہاؤس جماعت کا قائم ہے اور اسرائیل 1948 میں وجود میں آیا. یہ ہمیں بھی پتا ہے کہ غلط طریقے سے آیا. انہوں نے فلسطینیوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا. چور صاحب اس وقت فلسطینیوں نے بھی تو زمینیں اپنی کیوں بیچی پھر جب ان کو منع بھی کیا گیا؟ اصل میں مسلمان جو ہیں بیسیکلی غریب ہیں، اور وہاں کے بھی جو اس وقت بھی فلسطین کا علاقہ کہلاتا ہے، اتنی زیادہ غربت ہے، نہ ان کی اپنی کرنسی ہے، نہ ان کی اپنی فوج ہے، صرف ان کی پولیس ہے جو ان کو مارنے کے لیے ہے. تو وہ اپنا کوئی ڈیسیژن تو لے ہی نہیں سکتے. جی جی. حتیٰ کہ انہوں نے ایک دیوار بنائی ہے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان میں کہ وہاں باقاعدہ اسرائیلی اجازت دیتے ہیں تو آپ اندر جاتے ہیں. ہمیں بھی انہوں نے روک کے رکھا، حالانکہ فارن پاسپورٹ تھے. اور پھر بعد میں وہاں کے امیر جو ہیں ان سے رابطہ کیا گیا اور انہوں نے پھر ہائی کمانڈ جو تھی فوج کی اس سے رابطہ کیا، پھر ان کو پیغام ملا تو تب انہوں نے جانے دیا. مطلب کافی سختی ہے، کافی سختی ہے. فوج میں بھرتی ہونا تو بہت دور کی بات ہے، بہت بہت دور کی بات ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، آپ کو وہاں جو لوگ یہودی ملے یا دوسرے ملے، جب وہ آپ کو دیکھتے تھے پاکستانی ہیں تو کوئی ان کا چہرے پہ کوئی تاثرات آتے تھے؟ نہیں، وہاں پر نا وہ ایک قسم کا نا ویسٹرن کنٹریز کی طرح ہے ظاہرہ طور پر. جی جی. کہ وہ یہ تاثر ہی نہیں لانے دیتے کہ یہاں مذہبی تفریق ہے. اچھا، ٹھیک ہے. مساجد بھی وہاں سینکڑوں کے حساب سے ہیں. جی جی. مسلمانوں کی. جی جی. چھوٹے چھوٹے گاؤں جہاں پر کچھ بھی تھوڑی تعداد بھی مسلمانوں کی ہے ان کی مسجد ہے. خود حیفا میں اچھی خاصی تعداد میں مساجد ہیں مسلمانوں کی. جی جی. لیکن جماعت احمدیہ کی ایک مسجد ایسی ہے جو کہ بہت پہلے اس کی بنیاد رکھی گئی، چھوٹی سی تھی، اب وہ 2 میناروں والی مسجد ہے اور دور سے ہائی وے سے وہ نظر آتے ہیں مینار. اور جو ٹورسٹ جاتے ہیں اسرائیلی، زیادہ تر امریکن ہوتے ہیں، دوسرے بھی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اسرائیل کو مانا ہوا ہے، تو وہ بسیں جو ہیں ان کو لے کر اس مسجد میں بھی جاتی ہیں. پھر ان کے وزیر اعظم بھی وہاں آ چکے ہیں کیونکہ وہ شروع سے ہی یہ جانتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کا سیاست میں پالیٹک میں کوئی دخل نہیں ہے. اچھا، یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی کہ یہ بھی میں بتا دوں کہ ایک مذہبی جماعت ہے اور سیاست سے کوئی تعلق نہیں. ہر چیز کو ہمارے جو میڈیا ہے وہ سیاست میں لے کے آتے ہیں کیونکہ انہوں نے پاکستان میں خود مذہب اور سیاست مکس کر دیا ہوا ہے، تو ان کی نظر میں سارے ہی ایسے ہیں. اچھا چر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ جب یہ اسرائیل کے لوگ اپنی زمینیں فروخت کر رہے تھے تو ان کو منع کس نے کیا تھا؟ منع جو کیا تھا اس وقت ایک رسالہ عربی زبان میں خلیفۃ المسیح ثانی نے تعریف فرمایا، اور اس میں آپ نے کہا کہ بھی یہ بہت پرانی بات ہے، 28 کے بعد مجھے اب سے سن یاد نہیں، 30 یا 32 میں لندن آتے ہوئے یہاں پر جو ومبلے کانفرنس ہوئی ہے تو اس میں حضور، بلکہ یہ وہاں کے مشن قائم ہونے سے بھی پہلے کی بات ہے، غالباً 24 کا ہے ومبلے کانفرنس جس میں حضور تشریف لے گئے تھے. تو حضور نے خود جب سارے حالات دیکھے اور اس کے بعد انہوں نے پھر وہ عربی میں رسالہ جو ہے اس کا ترجمہ کروا کر شائع کیا کہ بھی یہ تمہارے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں تو آپ لوگ کسی صورت میں بھی اپنی زمین جو ہے وہ نہ بیچیں. اچھا چر صاحب، یہ باتیں زبردست ہے، اس میں سر ظفر اللہ خان صاحب نے بھی اہم کردار ادا کیا. ہاں، چوہدری صاحب کا عربوں پر تو اتنے بڑے احسانات ہیں کہ جس کو یہ لوگ بھول نہیں سکتے. جتنے عرب آزاد ہوئے ہیں مغربی طاقتوں سے، وہ تقریباً سارے کے سارے جو ہیں وہ مرہون منت ہیں چودھری ظفر اللہ خان صاحب کے، کہ آپ نے ساری کو تائید کی. آپ نے بھی
کشمیر کا مسئلہ بھی اقوام متحدہ میں رکھا، فلسطین کا بھی رکھا، اور ان کو اس بات کے لیے قائل کیا کہ بھی دیکھیے دو علیحدہ علیحدہ ہیں تو ان کو حق ان کو ملنا چاہیے. لیکن اس وقت بھی حالت یہ ہے کہ نہ وہاں پر ان کی اپنی کرنسی ہے فلسطینیوں کی، اور نہ ان کی اپنی فوج ہے، نہ ان کی اس طریقے کے بارڈر ہیں. اسرائیلی سائڈ پر بارڈر ہیں، فلسطینی سائڈ پر کوئی بارڈر نہیں ہے. ہاں جی. اور جب یہ چاہتے ہیں جس کو گرفتار کرنا ہوتا ہے یہ اندر جا کر گرفتار کر لیتے ہیں. اچھا جج صاحب یہ بتائیے کہ آپ وہاں جب گئے تو وہاں کافی سختی تھی جو بھی آپ جگہ دیکھنے جاتے تھے؟ نہیں، اس کا جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ان کا حساب ظاہرہ طور پر جو ہے وہ یوروفلا ہے. اچھا. کہ قطعاً یہ محسوس تک نہیں ہونے دیتے کہ آپ کون ہیں یہ کون نہیں. لیکن ان کی جو سی آئی ڈی جو ہے جو خفیہ ایجنسی ہیں وہ جانتی ہیں، اور کوئی بعید نہیں کہ ہمارے مشن سے روز کے حساب سے، چونکہ ہمارا قیام جو تھا وہ وہاں پر کبابیر میں تھا، کہ ان کو ساری معلومات ہوں. پھر اسی طریقے سے جو لوگ لینڈ کرتے ہیں وہاں پر ہوائی جہاز کے ذریعے سے تو ان کے سارے قوائف ان کے پاس ہوتے ہیں کہ یہ کون سی نیشنلٹی اس کی ہے، کس کردار کا آدمی ہے. میں نے تو سیلف چیک کیا پاسپورٹ اپنا فوری طور پر باہر نکل آیا. ہمارے ساتھی جو تھے ان کے پاس برٹش پاسپورٹ تھا، وہ وہاں پر کاؤنٹر پر چلے گئے تو ان کو خاصا ٹائم لگا ان کو سیٹسفائی کرنے میں. اچھا ٹھیک. اس کا مطلب جرمن پاسپورٹ تھا تو وہ کیوں نہیں گئے ادھر سے؟ مجھے نہیں پتا، چونکہ تھے تو ہم اکٹھے ہی. اچھا. لیکن مجھے نہیں پتا کہ کیوں نہیں وہ. اچھا جب آپ اسرائیل گئے تو آپ کو کوئی ذہنی طور پہ پریشر بھی تھا کہ کہیں پتہ نہیں وہاں حالات جس طرح نیوز میں ہم دیکھتے رہتے ہیں یا ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے؟ نوجوانوں کے لیے باہر سختی ہے. اچھا. بعض ہمارے نوجوان جو ہیں ان کو انہوں نے ڈیٹین کیا، ہوائی جہاز پر کافی دیر تک رکھا. لیکن جب وہاں کے مقامی انتظامیہ جو ہے جو امیر ہیں جماعت احمدیہ کے، انہوں نے اس میں مداخلت کی تو پھر انہوں نے ان کو چھوڑا. اچھا چچا صاحب یہ آپ نے زبردست، آپ دیکھیں آپ کے پاس ہے جرمن پاسپورٹ. آپ کو جرمنی میں جو قوانین ہیں اس کے مطابق ہی زندگی گزارنی ہے. جب آپ نے جرمنی کا پاسپورٹ لیا، جرمن پاسپورٹ لیا، تو آپ نے کوئی حلفیہ بیان دیا تھا کہ میں یہاں اس ملک کے ساتھ مخلص رہوں گا؟ جرمنی میرے خیال کے مطابق کہ کینیڈا میں بھی حلف لیتے ہیں، بعض اور ملکوں میں بھی حلف لیتے ہیں، تحریری طور پر بھی لیتے ہیں، لیکن جرمنی میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. نہیں لیکن ذہنی طور پر پتہ ہوتا ہے. اور ہماری تو سرشت میں یہ شاید آپ کو پھر دیر ہو گئی ہے. میں نے جب 2000 میں لی تو انہوں نے میرے سے یہ سائن کروائے تھے کہ آپ جو بھی ہمارے قوانین ہیں اس کا احترام کریں گے اور ہمارے ملک کے ساتھ مخلص رہیں گے. میں نے جس وقت نیشنلٹی لی 84 کے آخر میں، اس وقت یہ چیزیں نہیں تھیں. شاید پھر بعد میں ہوں. ہاں جی، اکا دکے لوگ ہوتے تھے. ہاں جی بالکل، اس وقت تو بہت کم لوگ. بلکہ میں یہاں پر انگلینڈ آیا نین ویلے پاسپورٹ پر تو ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ پاسپورٹ کیسے اس کو مل گیا. اچھا سر صاحب، یہ اب بات یہ تھی کہ آپ وہاں پہ گئے، آپ نے دیکھا نہ تو 600 پاکستانی آپ کو نظر آئے، نہ 300 نظر آئے، نہ 200 پاکستانی نظر آئے، ایک بھی نہیں. اچھا ایک بھی نہیں آیا آپ کو نظر. تو یہ مسئلہ یہ ہے پاکستان کا کہ جب بھی کسی نے یعنی کہ اپنے پیسے پوسے بنانے، سستی شہرت حاصل کرنے، وہ احمدیت کے نام پہ جناب آ کے کوئی پروگرام شروع کر دیتا ہے. اب میں نے جو سوچا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں داخل ہو کے تو بے شمار ہمارے اوپر فضل ہو رہے ہیں، لیکن جو احمدی نہیں ہے وہ بھی انہی کے نام پہ کھا رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ ہم حلال کھا رہے ہیں، وہ دوسرا کھا رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ حتیٰ کہ مولوی جو ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میری روزی ہے. ہاں جی، اگر میں مخالفت نہ کروں. آپ نے پروگرام کیا تھا نو احمدی سے، تو وہ غیر احمدی جان بوجھ کر غیر احمدیوں کی مسجد میں گیا اور وہاں کے ملا کو کہا کہ میں یہاں پر نیا ہوں، کسی جگہ پر وہ گئے تو مجھے ذرا بتائیں کہ مسجد کہاں پر ہے. وہ خود مولوی جو ہے کہنے لگا نہیں آپ ٹھہرے، میں خود آپ کو چھوڑ کر آتا ہوں. اچھا یہ سیاستدان ہے جی، مولوی ہیں، میڈیا ہے، ان کا روزگار لگا ہوا ہے جماعت احمدیہ کے نام پہ. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. ہم لوگ کیونکہ ہمارے پہ اللہ تعالیٰ کی خاص فضل ہے
اور یہ لوگ جو ہیں یہ شرارت کے ذریعے پیسے بناتے ہیں۔ اچھا، اب ایک سوال ہے کہ مولویوں نے یا یہ میڈیا والوں نے یا سیاستدانوں نے کوئی کام تو سیکھا ہوا نہیں ہے، تو یہ کیا کرے چور صاحب پھر اگر یہ نہ بولیں تو؟ اصل میں یہ عجیب طرح کا کویشچن ہے، کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے جی جو ہمارے صحیح سیاستدان ہیں، جی جنہوں نے مذہب کا لبادہ نہیں اوڑھا ہوا، وہ بھی جانتے ہیں، لیکن چونکہ ملا کی آواز مسجد میں لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور کنونس کرتے ہیں اور ان کے خلاف پروسیشنز نکالتے ہیں، تو صرف ایک اس پر ڈر ہے۔ حالانکہ پچھلے پروگرام میں نے عرض کیا تھا، سوری ٹائم کم ہے، پچھلے پروگرام کا بعد میں کرتے، تھوڑا اسرائیل کے 2 منٹ بتا دیں ہمیں، سوری معذرت چاہتا ہوں۔ جی، اسرائیل میں اور کیا دیکھا آپ نے؟ اسرائیل میں نے ساری جگہ ان کے دیکھی، باہیوں کا بہت بڑا سینٹر ہے۔ پہلے دن ہی جب ہم پہنچے ہیں تو شام کے وقت وہ پہاڑی کے اوپر نیچے سے اوپر تک نا ان کا ایک قسم کا باغ کی طرح کا وہ ہے، اور وہ اوپر سے ہم نے پہاڑی سے اوپر سے دیکھا۔ پھر جب ان کا جہاں پر بہاؤاللہ دفن ہیں اس جگہ پر بھی گئے تو وہاں پر بھی وہی ان کی خوبصورتی اور سارا کچھ دیکھا۔ تو بہت بڑی تعداد ہے جو باہیوں کی وہاں پر، ایک تو وہ ہم نے دیکھا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا کہ جب انہوں وہاں پر گئے ہیں، تبری نام کی جھیل ہے جس کے اوپر انجیل میں آتا ہے کہ وہاں پانی کے اوپر یہ چلے ہیں، وہ جھیل بھی دیکھی۔ اور وہ جھیل جو ہے وہ سطح سمندر سے نیچے ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ڈیڈ سی دیکھا جو کہ تقریباً ½ کلومیٹر یا ½ مائل جو ہے وہ زمین کے اندر ہے، اور محسوس ہوتا ہے جیسے آپ پیر میں جاتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے، اس طریقے سے کانوں کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم زمین دوز جا رہے ہیں۔ اب ایک سوال ہے یہاں، اگر اس وقت جو اس فلسطینی تھے وہ اپنی اگلی نسل کا سوچتے، نظر دور رکھتے تو اپنی زمینیں نہ بیچتے، تو آپ کا خیال اس وقت کے لوگوں نے یہ نہ سمجھی کی جس کی سزا آج یہ لوگ خود بھوگ رہے ان کی نسلیں؟ میرا مطلب ایک تو جب اسرائیل بنا ہے تو وہاں کے ایک پرانے آدمی ہیں، جماعت احمدیہ سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ جو نوجوان غیر احمدی مسلمان تھے ان کو وہ پکڑتے تھے، قتل کرتے تھے اور ساتھ ہی سمندر تھا اس کے اندر پھینک دیتے تھے۔ لیکن احمدیوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہو، اور اس کی مین وجہ یہی تھی کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بھی ہے، دوسرا یہ ہم محبت سب کے لیے جناب، نفرت کسی کے لیے نہیں، ہم کسی کو نقصان نہیں دیتے۔ آپ خود دیکھ لیں پاکستان میں آپ شہید بھی کر دیتے ہیں، آپ زخمی بھی کرتے ہیں، دکانیں بھی لوٹتے ہیں مذہب کے نام پہ، مگر کوئی احتجاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بے شمار رزق دیتا ہے، بے شمار دولت دے دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، کیونکہ آج اگر آپ نے دنیا کو فتح کرنا ہے تو اخلاقی طور پہ کرنا پڑے گا۔ لڑائی جنگ یہ دور ختم ہو چکا ہے، کیا خیال ہے؟ یہ بالکل صحیح ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام کے وقت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنگ جو ہے، تلوار کی جنگ جو ہے، ہتھیاروں کی جنگ جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی، اور قلم کی جنگ جو ہے وہ ہوگی، یعنی دلائل سے آپ قائل کریں، نہ کہ یہ زبردستی جو ہے وہ کریں۔ بہت شکریہ چور صاحب، آپ نے نائن بزرس ٹی وی کو ٹائم دیا۔ آپ تو اب ہماری ٹیم کا حصہ بن چکے ہیں، چور صاحب بھی انشاءاللہ پروگرام کیا کریں گے۔ ناظرین، بات آج کرنے کا مقصد یہ تھا کہ غلط پروگرام میڈیا پہ نہیں کرنے چاہیے جس سے مذہبی نفرت پیدا ہوتی ہے، اور یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے، پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے۔ پاکستانی ایک قوم ہے، اور یہ آپ کو آج چور صاحب نے بتا دیا کہ اسرائیل کی فوج میں پاکستانی 612 نہیں ہے، تو ٹوٹل پاکستانی احمدی وہاں ہے ہی نہیں۔ یہ ساری آپ نے بات سن لی۔ اس پروگرام کے بعد میرا خیال کہ عمران ریاض صاحب آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ آپ اگلا پروگرام جو آپ نے جھوٹ پہ کرنا اس کی تیاری کریں، تو ملیں گے پھر آپ کو جواب پھر ہم دیں گے انشاءاللہ۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور جڑ جائیں نائن بزرس ٹی وی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ چوسا شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اللہ حافظ۔ صحیح مسلمان بنے، ہاں بالکل، اور ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود بھیجتے رہا کریں،
اور ہر رہنمائی جو ہے آپ کے حدیثوں سے قرآن کریم سے حاصل کریں، کیونکہ اگر کوئی حدیث قرآن کریم کے ارشادات کے خلاف ہے تو وہ حدیث صحیح نہیں ہے. تو سب سے مقدم جو ہے قرآن کریم میں، پھر حدیثیں ہیں. تھینک یو ویری مچ. اوکے جی، جڑ جائیں نائن بردرز ٹی وی کے ساتھ. اللہ حافظ.